बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 1 आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का किया था। ये सीरीज़ जो पहले भी मतलब आपसे इसमें वीडियो के अंदर जो जिक्र किया था कि इस हवाले से बनाई गई है कि आप बेयर एक्ट भी देख लें, उसका एक इजी वर्जन भी देख लें जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए क्यूएसओ का इजीली, जो आप पहले भी डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे अगर आप लॉ गेट की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हम हर सेक्शन के अलहदा से एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको हर सेक्शन का जो है वो आइडिया हो जाए कि कौन से पॉसिबल एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सैंपल के तौर पे हैं। ज़ाहिर बात है बिल्कुल तो ये नहीं आएंगे ना आ सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके लिए समझने में ये आसानी रहेगी कि किस तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको तैयारी की आसानी होगी। ये जो आपको इस वक्त ब्लू राइटिंग में नज़र आ रहा है ये बेयर एक्ट है और आपके पास बेयर एक्ट वैसे भी मौजूद होगा, आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। मैं बराह रास्त जो है वो आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसका कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम इस आर्टिकल में जो है वो क्या चीज़ देखते हैं। ये आर्टिकल जो है यहाँ से 3 से शुरू होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हु मे टेस्टिफाई, ठीक है, यानी कौन जो है टेस्टमनी जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो इस कानून शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक जो है वो एलिजिबल है, यानी दे सकता है, कानून उसको इजाज़त देता है कि वो टेस्टमनी दे। अब यहाँ पर जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली है, मैं बहुत कोशिश ये करता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सके। इसके अंदर मैं ये आपको एक बताता चलूँ कि तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं वो टेस्टिफाई करने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए कोर्ट में कॉम्पिटेंट होते हैं, माँ सवाए कुछ ऐसे ख़ास हालात सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिसमें कोर्ट जो है वो डिटरमिन ये करती है कि क्या ये टेस्टिमनी दे सकता है या नहीं दे सकता कोई शख्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो देखी जो जा सकती हैं फैक्टर्स, वो टेंडर ईयर्स जिसको कहते हैं, यानी कि एक बहुत ही यंग एज, जैसे कोई 1 डेढ़ 2 साल का बच्चा है या 2.5 साल का बच्चा, इस तरह मतलब वो टेंडर ईयर्स है, बहुत यंग जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, बुज़ुर्ग हो चुका हुआ है, ठीक है, और अपनी बुजुर्गी में है, और या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो ज़हनी या जिस्मानी कोई माजूरी इस तरह की है, या कोई इससे मिलता जुलती कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो उनकी टेस्टमनी को एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर पूछिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी कमेंट्स हों मैं उनको रिप्लाई करूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये, इस सेक्शन पे इस आर्टिकल के मुताबिक उसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, जो कि कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड से मुराद सज़ा याफ्ता, जिसको सज़ा मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से परजरी करने में। ठीक है, परजरी करने का मतलब है झूठ बोलना, झूठा बयान या झूठा कोई सबूत या झूठा एविडेंस, कोई फॉल्स एविडेंस मतलब देना, परजरी इसको कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है जिसको फॉर्जरी कहते हैं। फॉर्जरी से मुराद ये ली जाती है कि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो तब मतलब जिसमें तब्दीली कर दी या उसको कुछ जाली बना दिया या कुछ इस तरह कर दिया, तो उसको हम फॉर्जरी कहते हैं। तो यहाँ पे बहरहाल जो इस आर्टिकल के मुताबिक ये है कि अगर किसी अदालत से, कोर्ट से कोई कन्विक्ट हो चुका है, किसी को सज़ा मिल चुकी हुई है कि उसने परजरी की है, ठीक है, कोई फॉल्स एविडेंस की है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए, बल्कि वो इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके अंदर ये देखते हैं कि एक इसमें पॉइंट और मेंशन किया गया है जिसको मैं इस वक्त आपके सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट है
کہ ابو پروویژن، یعنی یہ جو اوپر بیان کی گئی جو ابھی بات ہے، پروویژن جو ہے یہ آپ سے جو ڈسکس کی ہے، اس میں اگر کورٹ سیٹسفائی اس بات سے ہو جائے کہ وہ شخص جس نے پرجری کی تھی اس نے ریپینٹ کر لیا ہے، یعنی توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ریفارم دیئر ویز، اور اپنے عادات و اطوار جو ہیں تبدیل کر لیے ہیں، اپنی عادتیں تبدیل کر لیے ہیں کنوکشن کے بعد، یعنی جب اس کو سزا ہوئی تو سزا ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی، توبہ طائب ہو گیا، اور اس نے اپنے جو عادات و اطوار تھے وہ تبدیل کر لیے، اور اس بات پہ اگر کورٹ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ٹیسٹمنی جو ہے وہ ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ اور چیزیں ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورٹ جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو ضرور اسیس کرتا ہے کسی بھی وٹنس کی کمپٹنس دیکھنے کے لیے کہ جو ہمارے دین اسلام کے اندر جو انجنکشنز دی گئی ہیں جیسے قرآن پاک میں اور سنت کے مطابق، تو وہ چیزیں جو ہیں کورٹ لا محالہ جو ہے وہ ان کو ضرور جو ہے ان کو اسیس کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ چیزیں جو ہیں اگر مطلب میٹنگ جو ہے وٹنس جو ہے وہ اس ریکوائرڈ کوالیفیکیشن جو ہیں وہ اس کو اگر میٹ نہ کر رہا ہو تو وہ کورٹ جو ہوتا ہے اس ایویڈنس کو کنسیڈر کر سکتا ہے آف اینی ادر اویلیبل وٹنس، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی وٹنس اویلیبل ہو تو وہ اس کو کر سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں جو سمجھنے والی ہے آپ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک پرسن ہے جس کو کوئی مینٹل النس ہے، آگے بریکٹ میں لفظ لکھا ہوا ہے لونیٹک، لونیٹک سے مراد ہے کہ جو فاتر العقل لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لونیٹک کہتے ہیں۔ تو اگر اس حالت میں ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح کی مینٹل النس ہے تو ہی از ناٹ کنسیڈرڈ انکمپیٹنٹ، ٹھیک ہے، اس کو بھی انکمپیٹنٹ نہیں سمجھا جائے گا ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے جب تک کہ ان کی جو وہ کنڈیشن ہے، وہ جو مینٹل النس کی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو پریونٹ کر رہی ہے کسی چیز کے سمجھنے بوجھنے سے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ سے بوجھ سکیں۔ اگر تو ان کی النس ایسی ہے کہ جس میں جو ان کی یہ دماغی حالت ہے وہ اس کے اندر انٹرولز ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ اس طرح کے کچھ ذہنی امراض ہوتے ہیں کہ کچھ وقت میں وہ لوگ بالکل ٹھیک طرح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اچانک جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا ایک فیز آتا ہے کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی اس میں مینٹل النس میں کے حوالے سے اس میں چلے جاتے ہیں کہ ایسے فیز میں کہ پھر وہ چیزوں کو سمجھنے بوجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی کورٹ یہ کہتا ہے کہ اگر تو کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں وہ ان کی اس وقت مینٹل النس جو تھی وہ اس میں نہیں تھی اور انہوں نے کوئی چیز جو ہے اس کی ٹیسٹمنی کر دی ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کنڈیشن اس طرح کی آ گئی جس نے ان کو پریونٹ کیا تو پھر وہ انکمپیٹنٹ ہو جائیں گے۔ اس میں جو پاسبل ایم سی کیوز آ سکتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے ٹیسٹ کے دوران کہ اس قانون شہادت کے مطابق جو ہے وہ کمپیٹنٹ کون ہے، کمپیٹنٹ جو ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کیا کسی خاص ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹیفائی کریں گے یا تمام لوگ کر سکتے ہیں انلیس کہ کوئی سرٹن کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں، یا صرف ساؤنڈ مائنڈ کے لوگ ہی جو ہے وہ اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر بی ہے، نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ تمام لوگ کمپیٹنٹ ہیں انلیس سرٹن کنڈیشنز اپلائی، کہ جب تک کچھ خاص سرکمٹانسز نہ ہوں تب تو وہ انکمپیٹنٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کنڈیشنز نہیں ہیں تو پھر تمام لوگ ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک اور ایم سی کیو جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ انڈر وٹ سرکمٹانسز از a person not competent to testify، ٹھیک ہے، کہ کون سی ایسی حالات ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ انکمپیٹنسی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، کہ کیا انہوں نے کوئی پرجری کی ہوئی ہے اس وجہ سے، یا کوئی مینٹل النس ہے، یا کوئی ایکسٹریم اولڈ ایج ہے۔ تو اس میں ہم جو جواب اس کا ہے وہ یہ کہ اگر وہ پرجری کی ہوئی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہیں، لیکن اگر عدالت یہ سمجھے گی کہ انہوں نے اپنی کنوکشن کے بعد عدالت جو ریپینٹ کر لی، توبہ کر لی، تو پھر تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں، آپ کو آپشن اتنی دی گئی ہے تو پھر یہی آپشن ہوگی۔
اس کے بعد جو سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن کرتا ہے کسی کی کمپٹنس کو، مطلب اس آرٹیکل جو ہمارا یہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت، کہ اس کے کوئی دینی بلیفس ایسے ہیں، کوئی اس کی کوالیفیکیشن ایسی ہے، یا کوئی ایسی کوالیفیکیشن جو اسلام کے مطابق ہے، جو اویلیبلٹی آف وٹنس، تو اس کا آنسر سی ہوگا، کہ جس میں آپ نے یہ بتایا کہ بھئی جو کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ پریسکرائب کی ہیں ہمارے دین اسلام نے، ٹھیک ہے، جو اویلیبلٹی آف وٹنس کے بارے میں، تو یہ اس کا آنسر ہوگا۔ تو یہ پاسبل جو تھے اس میں ایم سی کیوز ہو سکتے تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آگے جو اس کے بعد آرٹیکل ہے اس کا آرٹیکل 4، اس میں ججز اور مجسٹریٹ کے بارے میں، یہ آپ ویڈیو پاز کر کے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں بہرحال اس کا جو ایک ہم نے ایزی ایک ورژن جو ہے، ایزی لینگویج میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جو لکھا ہے، اس میں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کیا بیان کرتی ہے، یہ آرٹیکل کیا بیان کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ صرف موٹی سی بات جو سمجھنے والی اتنی ہے کہ آپ کسی جج کو، میجسٹریٹ کو، ٹھیک ہے، اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ کورٹ کی کارروائی کے دوران جو ان کے علم میں چیزیں آتی ہیں وہ ان کو بتائیں۔ ان کو یہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان چیزوں کو بتائیں جو کارروائی میں، کورٹ کے دوران جو کارروائی کے اندر جو بھی چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں وہ اس کا جواب دہی نہیں ان سے لی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تا وقت کے کہ کوئی ہائی کورٹ سے، جو ہائر کورٹ ہے، ہائر کورٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر لوور کورٹ ہے تو پھر ہائی کورٹ ہوگا، اور اگر ہائی کورٹ ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کا ہائر کورٹ ہوگا۔ تو اگر تو کوئی ایسا آرڈر ہو ہائر کورٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ مطلب ان کو کہا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آرڈر موجود نہیں تو پھر ان کو یہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایک السٹریشن یہ دی ہے اس میں کہ اے کا یہ ایک دعویٰ تھا کہ جو بی نے جو ہے وہ جو ڈسپوزیشن کی ہے وہ امپراپرلی ڈسپوزیشن کی ہے کیس کو، ڈسپوز آف جس کو کہتے ہیں کرنا، اور لیکن اب میجسٹریٹ جو تھا بی، ٹھیک ہے، بی ایک میجسٹریٹ ہے، تو بی جو میجسٹریٹ ہے اس کو اس بات پہ نہیں مجبور کیا جا سکتا کہ وہ جواب دے کہ جو بھی میٹرز ڈیورنگ دی کورٹ پروسیڈنگز جو ہوئی ہیں وہ اس کو اس کے بارے میں بتائے، تو اس کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس میں ایک اور نیچے ایک دی ہوئی ہے کہ اے جو ہے از ایکیوزڈ بفور دا کورٹ آف سیشن فار پرووائڈنگ دا فالس ایویڈنس بفور میجسٹریٹ بی۔ اب میجسٹریٹ بی کے سامنے کوئی سیشن عدالت کے اندر جو تھا وہ اے نے کوئی جھوٹا بیان یا ایویڈنس وغیرہ جو تھا وہ دیا، لیکن اب بی جو کہ ایک میجسٹریٹ ہے اس کو یہ کویسچن نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کہ اے نے کیا کہا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو انٹل اور انلیس کہ اگر کوئی اسپیشل آرڈر ہے سپیریئر کورٹ کی طرف سے تو ہوگا، ادروائز اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس چیز کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو اے ہے وہ اگر ایکیوزڈ کورٹ آف سیشن میں ہے کہ اس نے کوئی مرڈر کی اٹیمپٹ کی ہے کسی ڈیورنگ مطلب ٹرائل پروسیس اس کا کوئی ہو رہا تھا، اور جج بی ہے، تو اس میں بی جو ہے کین ایگزامن اباؤٹ وٹ اکرڈ ڈیورنگ دی ٹرائل، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیچے اس کے جو ایم سی کیوز، پاسبل ایم سی کیوز جو ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے طور پہ جو اس میں سے کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوال جیسے مثال کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی اس آرڈر کے تحت آپ بتائیں کہ کیا کسی جج یا مجسٹریٹ کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کنڈکٹ کے بارے میں جو ہے کورٹ میں جواب دہ ہو۔ تو نیچے 3 آپشنز دی ہیں، اس کا آنسر بی ہے کہ نو انلیس دیر از اے اسپیشل آرڈر فرام دا ہائر کورٹ، کہ جب تک کوئی ہائر کورٹ سے کوئی اسپیشل آرڈر نہیں ہوگا تب تک نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ باقی 2 آپشن جو تھیں وہ صرف ویسے ہی اس کے لیے لکھی ہیں، لیکن اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ آنسر بی ہے اس کیس میں۔ ایم سی کیو 2 یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا میجسٹریٹ کو جو ہے وہ سوال کیا جا سکتا ہے اس کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں، اگر کسی ایکیوز نے اس کے سامنے کوئی ایسی مطلب بات کی ہے، تو اس میں پہلا آپشن یہ ہے کہ ہاں جی کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، دوسرا کہ نہیں کیا جا سکتا انٹل کہ اسپیشل آرڈر نہ، اور تیسرا کہ ہاں جی کیا جا سکتا ہے اگر ریکور کیے میجسٹریٹ سے۔ تو اس میں اس کا آسان سا وہی بی آنسر ہے
کہ اس کو نہیں آپ کوشچن کر سکتے کسی میجسٹریٹ کو کہ وہ کرے، انلیس کہ کوئی ایسا آرڈر آ جائے سپیریئر کورٹ کی طرف سے، پھر تو اس کو کرنا پڑے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کسی میجسٹریٹ کو کوشچن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کا MCQ 3 ہے جی. اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا ایسا سینیریو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سیشن جج کین بی ایگزامنڈ اباؤٹ دا ایونٹ دیٹ اکر ڈیورنگ دی ٹرائل، کہ ٹرائل کے دوران جب ٹرائل چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کون سا ایسا سینیریو ہو سکتا ہے جس میں سیشن جج جو ہے اس کو ایگزامن ہو. تو اس میں نیچے 3 آپشنز دی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے سے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ایکیوز کلیم ہے کہ جی وہ ڈسپوزیشن جو تھی امپراپر ہوئی تھی، یا ایکیوز جو تھا اس کو چارج کیا فالس ایویڈنس وغیرہ. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آنسر اس کا سی ہے کہ جب جو ملزم ہے، ایکیوزڈ سے مراد ملزم، ٹھیک ہے، جو جس پہ الزام ہے اس کو ایکیوزڈ کہتے ہیں. تو when the accused is charged with attempting to murder a police officer during the trial، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا صحیح آنسر ہے. یہ اس کا آنسر MCQ 3 تھا وہ ہے. اس کے بعد ہم آج کی جو اس کی لاسٹ کی کریں گے ہم آرٹیکل 5 ہے، وہ اس وقت بلو میں آپ کے ساتھ آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہم تھوڑا سا ایزی جو ہے لینگویج میں نیچے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، پھر اس کے MCQs دیکھیں گے، اور اس کے بعد کی جو آرٹیکلز ہوں گے وہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو کور کر لیں. اچھا، اس میں جو ہمارا آرٹیکل ہے یہ کہتا ہے کہ ڈیورنگ میرج جو ہے جو بھی کوئی بات چیت ہے اسپاؤزز کے درمیان میں، وہ اس میں کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، یعنی وہ صیغہ راز میں وہ چیزیں جو ہیں رکھی جاتی ہیں. اب یہ سیکشن ایڈریس کرتی ہے کانفیڈینشیلٹی کو، تمام ایسی کمیونیکیشن کو جو کہ ڈیورنگ میرج، ٹھیک ہے، وہاں پر ہو، اور سرکمٹانسز انڈر وچ سچ کمیونیکیشن کین بی ڈسکلوزڈ. اب وہ کیا چیز ہے وہ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ a person who is or has been married، ٹھیک ہے، یا تو وہ موجودہ طور پہ ابھی بھی شادی شدہ ہے، یا وہ پہلے شادی شدہ رہ چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ دوران شادی جو تھا، ڈیورنگ دا میرج جو تھا، کوئی کمیونیکیشن کو وہ ریویل کرے. ریویل کا مطلب ہوتا ہے بتا دینا، کسی چیز کو افشا کرنا. تو ڈیورنگ میرج بائی دیئر اسپاؤز، نہ بیوی کو اسپاؤز. اب یہاں اسپاؤز سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، وائف بھی ہو سکتی ہے، تو نہ وائف کو کیا جا سکتا نہ ہسبینڈ کو کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی فردر مور اس میں یہ ہے کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکلوز سچ کمیونیکیشن unless the person who made the communication or their representative in interest gives their consent. تو اس میں اگر رضامندی ہے ان کی یا ان کی طرف سے کسی ریپرزنٹیٹیو کو اگر مقرر کیا گیا ہے اور اس کو یہ آمادگی اور رضامندی ظاہر کی گئی ہے تو وہ کرے گا، ادروائز وہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اس میں کچھ ایکسیپشنز یہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جو میرڈ لوگ ہیں ان کے درمیان میں کوئی مقدمہ آ جاتا ہے، کوئی سوٹ آ جاتا ہے دونوں کے درمیان میں، اور کوئی ایسی پروسیکیوشن آ جاتی ہے جہاں پہ کوئی کرائم انوالوڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کو جس طرح کی آ گئی ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے یہ چیز پرمٹ کر دی جاتی ہے. بہرحال اس میں MCQ جو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی کو یہ مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوران میرج جو ہے وہ اس کی کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کرے؟ تو بڑا اوبویس سا آنسر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں، کسی کو بھی آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ڈیورنگ میرج جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو ریویل کرے. پھر آپ سے ایک یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ in which cases can communication made during marriage be disclosed without consent. ٹھیک ہے، تو کون سی ایسی صورت ہوگی کہ میرج ڈیورنگ میرج جو کمیونیکیشن ہے
وہ بنا کانسنٹ کے یعنی بنا رضامندی کے ریویل کی جا سکے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، آنسر آپ کے سامنے ہے اس کا، کہ جب دو میرڈ لوگوں کے درمیان میں کوئی سوٹ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں سوٹ سے مراد یہ پہننے والا سوٹ نہیں ہے، یہ مقدمے والا سوٹ ہے، تو یہ کوئی ایسا مقدمہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی اس طرح کی ہے تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیو جو 3 ایک آ سکتا ہے جی، اس طرح کوئی پوچھ لے کہ ایک جنرل رول جو ہے ڈسکلوجر آف کمیونیکیشن کا جو ڈیورنگ میرج اگر ہو، تو اس جو قانون شہادت آرڈر 1984 ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، تو بڑا obvious سا اس کا آنسر ہے کہ جی جنرل میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ they cannot be disclosed، ٹھیک ہے، unless the person who made the communication gave the consent، کہ اگر تو کسی کی رضامندی ہے تو ڈسکلوز کر سکتا ہے، اور اگر کسی کی رضامندی نہیں ہے تو وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو تھی وہ آج یہیں تک تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اپنے گرد و نواح اور اپنے سہن کا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔